अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम आज गालिब की गज़ल पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गालिब के बारे में कुछ चंद बातें हम जान लेते हैं। गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब था। 27 दिसंबर 1797 को ये पैदा हुए और 5 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हुआ। बाद में चाचा इनकी परवरिश करने लगे तो 9 साल की उम्र में इनके चाचा का भी इंतकाल हो जाता है। बाद में नानिहाल में इब्तिदाई तालीम मौलवी मोहम्मद मुअज़्ज़म से हासिल की। इब्तिदाई दौर में गालिब ने मौलवी मोहम्मद मुअज़्ज़म से जब तालीम हासिल कर रहे थे तो उसी दौरान शेर व शायरी का शौक़ इनमें पैदा हो गया। तो इब्तिदा में फ़ारसी में शायरी करने लगे, लेकिन जब गालिब को लगा कि लोग फ़ारसी से ज़्यादा उर्दू को पसंद करते हैं तो गालिब ने अपनी शायरी का रुख मोड़कर उर्दू में शायरी करना शुरू की, मतलब अपने शेर लिखना शुरू कर दिए। तेरह बरस के थे तो इनकी शादी 9 अगस्त 1810 ईस्वी इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से होती है और फिर गालिब आगरा छोड़कर दिल्ली चले आते हैं। गालिब के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कभी खुद का मकान नहीं खरीदा, हमेशा किराए के मकान में ही रहे हैं। यहाँ तक कि कहते हैं गालिब ने जितनी भी किताबें पढ़ी वो भी ये किराए पर लाते थे और पढ़ते थे। कहा जाता है गालिब को एक बार शतरंज और चौसर पर जेल भी हो चुकी है। गालिब को एक खिताब भी मिला है जो इन्हें बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था, और वो खिताब क्या था? नजमुल दौला दबीरुल मुल्क निज़ामुल जंग। इस खिताब से इन्हें नवाजा गया था। तो ये थी गालिब के बारे में कुछ चंद मालूमात। और आखिर पे गालिब 15 फरवरी 1869 को इस दुनिया से इंतकाल कर गए। इनकी ज़िंदगी के और ख़ास बातें जो है वो ये है कि 5 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल होता है, 9 साल की उम्र में इनके चाचा का इंतकाल होता है, एक भी औलाद ज़िंदा ना रहना, मतलब गालिब की एक भी औलाद ज़िंदा नहीं रही है। जितनी भी औलाद इनकी थी सब इस दुनिया से चली गई। और जो इनके भाई थे वो पागल होकर इस दुनिया से गुज़र जाते हैं। तो ये बातें इनसे साफ तौर पता चलता है कि गालिब की अक्सर ज़िंदगी मुसीबतों और परेशानियों में ही गुज़री है। तो ये कुछ बातें गालिब के बारे में जो मैंने आपको कही। तो शुरू करते हैं फिर गालिब की ये गज़ल। गज़ल का पहला शेर जो कि गज़ल का मतला होता है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। गज़ल का पहला शेर और मतला भी है। तो मतले गज़ल के इस मतले में शायर गालिब कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है,
کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، ہر طرح مایوسی چھائی ہوئی ہے، اب امید کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور امید، کہیں سے بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، ہر طرف مایوسی ہی چھائی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی امید کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے۔ غزل کا دوسرا شعر: موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ دوسرے شعر میں غالب فرماتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں غالب اس شعر میں، کہتے ہیں کہ جب اللہ نے موت کا ایک دن طے کر دیا ہے ہم لوگوں کے لیے، تو پھر اس کے خوف سے ہم کو نیند کیوں نہیں آتی رات بھر۔ غالب کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موت کا دن ہمارے لیے طے کر کے رکھا ہوا ہے، تو پھر اس ڈر کے خوف سے ہم کو رات بھر نیند کیوں نہیں آتی ہے، ہم کو موت کا ڈر ستائے کیوں رہتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ پوری رات ہم کو موت کا ڈر ستائے رہتا ہے اور آنکھوں سے نیند رخصت ہو چکی ہے ہماری، یعنی کہ نیند جو ہے وہ آنکھوں سے ختم ہو چکی ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہم کو موت کا ڈر ستائے رہتا ہے۔ غزل کا تیسرا شعر ہے: آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ غزل کا تیسرا شعر، جس میں شاعر فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں پہلے تو یہ عالم تھا کہ ہر بات پر ہنسی آتی تھی، یعنی غالب کہتے ہیں کہ پہلے میری زندگی میں یہ عالم تھا کہ میں ہر بات پر ہنسا کرتا تھا، لیکن اب کسی بات پر ہنسی نہیں آتی ہے مجھے۔ غالب کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی ہے وہ ہنسی جو پہلے میرے چہرے پہ، میرے ہونٹوں پہ ہوا کرتی تھی، اب نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، رخصت ہو چکی ہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ غزل کا چوتھا شعر ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ غزل کے اس چوتھے شعر میں غالب فرماتے ہیں، میری خاموشی بلا وجہ نہیں ہے۔ غالب کہتے ہیں اگر میں خاموش ہوں تو میں بلا وجہ خاموش نہیں ہوں، کوئی نہ کوئی ایسا سبب ضرور ہے، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور ہے جس نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یعنی غالب کہتے ہیں اگر میں چپ ہوں، خاموش ہوں، تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، کوئی راز ہے جس نے مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیا ہے، خاموش رہنے پر مجبور کر دیا ہے، ورنہ میں بھی اپنی زباں کے جوہر دکھا سکتا ہوں اور اپنی باتوں سے سبھی کو قائل کر سکتا ہوں۔ اگلا شعر ہے غزل کا، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں، اس شعر میں غالب نے مرنے کی آرزو میں مرنے کی بات کہی ہے، یعنی مرنے میں زندگی کی گھٹن اور تڑپ سے نجات کی ایسی خواہش شامل ہے جو کسی طرح پوری نہیں ہو پا رہی، یعنی زندگی اتنی مشکل ہے کہ ہر وقت موت کا ڈر رہتا ہے۔ غالب کہتا ہے زندگی اتنی مشکل ہو چکی ہے میری کہ ہر وقت موت کا ڈر ستائے رہتا ہے مجھے، لیکن موت آ کر بھی نہیں آتی۔ یہ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ غزل کا آخری شعر ہے،
جس میں غالب فرماتے ہیں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ غزل کا یہ آخری شعر ہے اور غزل کا مقطع بھی ہے۔ غزل کے مقطع میں شاعر خود سے مخاطب ہو کر اپنے آپ کو برے کاموں کے لیے خبردار کرتے ہیں، یعنی غالب جو ہے اس شعر میں خود کو خبردار کرتے ہیں برے کاموں کے لیے۔ غالب خود کو کہتے ہیں کہ ساری عمر غالب کی جو ہے وہ تو شراب اور برے کاموں میں گزر گئی، اب فریضہ حج ادا کرنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ غالب کہتا ہے کہ پوری عمر جو میری تھی وہ ساری برے کاموں اور شراب نوشی میں گزر گئی، لیکن اب فریضہ حج ادا کرنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ غالب اب فریضہ حج کرنے کی تمنا رکھتا ہے، لیکن کیا منہ لے کر کعبہ جاؤں گا؟ غالب کہتے ہیں کہ لیکن میں کون سا منہ لے کر اس دربار میں جاؤں، خدا کے اس دربار میں، کیونکہ پوری زندگی تو غالب کی جو ہے برے کاموں میں گزر گئی۔ غالب فرماتے ہیں کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ میں وہاں جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخری شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ میں فریضہ حج ادا کرنا تو چاہتا تھا، لیکن میرے زیادہ گناہ ہونے کے باوجود میں وہاں جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تھی غزل نمبر 2، دوسری غزل آپ کے لیسن میں جو غالب کی کل 2 غزلیں تھیں۔ دوسری غزل کی تشریح آج ہم نے پڑھی اور غالب کے بارے میں کچھ معلومات، ان کی زندگی کے بارے میں بھی وہ بھی ہم نے اس میں پڑھا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اور اگر ان اشعار میں سے آپ کو کسی میں ڈاؤٹ رہ گیا ہو تو آپ مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں، کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، تو وہ شعر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔